होंगे व्यूअर्स कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। और खबरें आपको क्या दें, क्योंकि इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि एक गुमगू की कैफियत है और अभी तक भी ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई कि उसे करना क्या है। बड़ी अजीब कन्फ्यूजन है और शायद जब तक आप ये व्लॉग देख रहे हो सूरत हाल वाज़ेह हो भी चुकी हो, लेकिन अभी तक की जो सिचुएशन है उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे और तफसीलन आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से एक सॉफ्टवेयर अपडेट करने का काम जो है वो सोशल मीडिया ने अपने हाथ में अब ले लिया है और बड़ी कामयाबी के साथ ये सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं और ये इसमें कोई अपने पराई का लिहाज भी नहीं करते और ठीक ठाक किस्म का सॉफ्टवेयर चंद घंटों में ही अपडेट कर देते हैं। तो ऐसी ही सूरत हाल जो है वो आज हम देख रहे थे कि पार्टी क़यादत के साथ भी पेश आई है और किस तरह से पार्टी क़यादत जो है वो परेशान भी हुई, यू टर्न लेने पर भी मजबूर हुई और सोशल मीडिया की आवाज़ सुनने पर भी मजबूर हुई। सारी कहानी आपके साथ शेयर करते हैं और फिर उसके बाद ये बताएंगे आपको कि आज का दिन क्यों अहम है, क्या क्या अहम मुलाकातें होने जा रही हैं और फिर उसके साथ साथ ये भी कि जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास होने जा रहा है उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है और फिर ये भी बताएंगे आपको कि इस सारी सूरत हाल में जो चीज़ें क्लैरिटी की तरफ जानी चाहिए वो किस तरह से क्लैरिटी की तरफ जाने के बजाय मजीद कंफ्यूजन का शिकार होती नजर आ रही हैं। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज ही वहां से करते हैं कि पीटीआई की तरफ से ये फैसला किया गया कि हम इजलास में शिरकत करेंगे और ये फैसला उन्होंने बड़ी जिसको कहते हैं ना तेजी से भी किया, बड़े कॉन्फिडेंस से भी किया और इस फैसले के बाद उन्होंने एक लिस्ट भी जारी कर दी और लिस्ट जारी कर दी कि जनाब हम 14 मेंबर्स जो हैं वो शिरकत करेंगे इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में, जिसमें कि उमर अयूब साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, असद कैसर, जरताज गुल, साहबजादा हामिद रजा साहब, मलिक मोहम्मद आमिर, मोहम्मद शब्बीर जान और अली मोहम्मद खान साहब शामिल हैं। अमीर खान भी शामिल होंगे। जबकि इसके साथ उन्होंने बताया कि 4 जो सेनेटर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले, जिनमें शिबली फराज साहब, अली जफर साहब, हुमायूं मोहम्मद साहब और ओन अब्बास बपी साहब। तो ये जो 14 अफराद हैं जी, ये सोशल मीडिया से जो एक अभी आप कह सकते हैं अभी उनके ऊपर बाकायदा अटैक शुरू नहीं हुआ था, लेकिन ये एक लिस्ट जैसे ही जारी हुई तो उसके बाद ये तमाम लोग सोशल मीडिया के हत्थे चढ़ गए। सिर्फ ये लोग ही नहीं बल्कि पीटीआई की ओवरऑल क़यादत, इसलिए कि सबसे पहले तो इससे जो लोगों ने पीटीआई के सोशल मीडिया वर्कर्स ने, एक्टिविस्ट ने आवाज़ उठानी शुरू की कि भाई सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने इमरान खान साहब से मुलाकात किए बगैर, उनकी मुशावरत के बगैर, उनकी हिदायत के बगैर, उनकी इजाज़त के बगैर अपने तौर पर ये फैसला किया कैसे। अब ये एक अहम पॉइंट था और इसके ऊपर कोई जवाब नहीं था क़यादत के पास और फिर ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए सोशल मीडिया की तरफ से पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर और उन्हें ये एहसास दिलाया गया कि आप इमरान खान के नुमाइंदे हैं और आपको वोट इमरान खान के नाम पर मिला है। अब जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो मौजूदा रजीम है, वो तो ये चाहता है कि इमरान खान को माइनस करें और आज के हालात से उन्हें इररेलेवेंट करें, लेकिन आप ये कैसे खुद कर सकते हैं? आप उनके सहूलतकार कैसे बन सकते हैं? कम से कम आप ये तो कर सकते हैं कि आप ये शर्त रखते कि जनाब आप हमारी इमरान खान से एक मुलाकात करवा दें और हम उनसे ताकि हिदायत लेकर उनके मशवरे के मुताबिक इस इजलास में शिरकत भी करें, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी रखें और उनका इनपुट वैसे भी ज़रूरी है। देखिए, इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास की बात हो या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो, जो भी आप नाम ले लें, लेकिन किसी भी ऐसे इजलास की अहमियत तभी होगी जब उसमें इमरान खान की शिरकत होगी। अगर आप इमरान खान को बराह रास्त इसमें शिरकत के लिए नहीं लेकर आ रहे तो कम से कम उससे पहले इमरान खान साहब की उनकी क़यादत से मुलाकात तो हो सकती है कि जिसमें वो अपने कुछ पॉइंट्स ही एटलीस्ट उन्हें दे दें ताकि कुछ तो वेटेज जो है वो इस इजलास का हो। अच्छा, उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि शुरू में ये बात हो रही थी कि जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, लेकिन उसके बाद इसको बदल दिया गया कौमी सलामती कमेटी के इजलास में। अब फ़र्क क्या है? ये फ़र्क सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने बड़े अच्छे से बताया। हालांकि ये काम भी पीटीआई को करना चाहिए था, उन्हें ये मामला उठाना चाहिए था, लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब ने बड़े अच्छे से बताया कि ये किया ही इसलिए गया है क्योंकि इमरान खान को माइनस किया जा सके। क्योंकि अगर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती तो फिर तो उसमें मतलब ये कि जो पार्लियामेंट में हैं, जो पार्लियामेंट में नहीं हैं, किसी भी क़यादत को आप बुला सकते हैं और उनको वहाँ पे इन्वाइट करना ज़रूरी हो सकता था। लेकिन जब आप कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी की इन कैमरा ब्रीफिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो लोग सिर्फ पार्लियामेंट का हिस्सा हैं वही इसका
جو ہے حصہ بن سکتے ہیں، اس میں شرکت کر سکتے ہیں. تو ایک طرح سے تو سیدھا سیدھا یہ عمران خان کو مائنس کر دیا گیا کہ ان کی اس میں بیٹھنے کا کوئی چانس ہی نہ رہے، ان کی شرکت کا کوئی چانس ہی نہ رہے، کیونکہ یہ ڈیمانڈ ہونا شروع ہو گئی تھی کہ آل پارٹیز کانفرنس اسی صورت میں بلائی جائے، اسی صورت میں اس میں پارٹیسپیٹ کیا جائے اگر عمران خان صاحب کو پیرول پہ رہا کر کے اس میں لا کے بٹھایا جائے. اب یہ آئیڈیلی بہت زبردست چیز ہوتی کہ آپ کی ساری قومی قیادت بیٹھتی، اور پھر جو پاکستان کے اس وقت حالات ہیں، بلوچستان کا ایشو ہے، خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی نے سر اٹھایا ہے، افغانستان کے ساتھ جو بارڈر پہ ٹینشن ہے، ان تمام معاملات کو کیسے لے کے چلنا ہے، تو اس کے اوپر ایک متفقہ پالیسی بنائی جاتی، اتفاق رائے ہوتا، اور پھر اس کو ایک ویٹیج بھی ملتا کیونکہ اس میں آپ کی ساری قیادت موجود ہوتی. لیکن جب یہ دیکھا گیا کہ یہ تو نیریٹو جو ہے وہ سارا اس طرف جا رہا ہے کہ عمران خان کو لے کر آئیں، تو اس کے بعد پھر یہ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کی بات آ گئی. اس کے بعد مزے کی بات یہ کہ جو اس میں پی ٹی آئی کی اپنی قیادت ہے انہوں نے بھی فوراً حامی بھر لی، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نام بھی جاری کر دیے. اس کے بعد انہی تمام باتوں کو لے کے سوشل میڈیا کے اوپر تنقید شروع ہو گئی پارٹی کی قیادت کے اوپر کہ ہم تو آپ کی ایسی کی تیسی بینڈ بجا دیں گے کہ آپ نے عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے جو ان کی کوششیں اس میں سہولت کاری کیوں کی، آپ ان کے ہی اعلی کار کیسے بن گئے. آپ کم از کم یہ تو شرط رکھ سکتے تھے کہ جناب ہماری ایک ملاقات کروا دیں. اچھا، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ایم ایل این ایک کرائسس سے گزر رہی تھی تو یہ ہر موقع کے اوپر کس طرح فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی تھی، اور کس طرح انہوں نے جو بھی قومی یعنی معاملات بھی تھے ان کے اوپر بھی انہوں نے اپنے سیاسی فائدے کیسے اٹھائے. ایون فیٹف کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ جب ووٹنگ ہونی تھی تو اس میں یہ پورا نیب کا نیا قانون کا مسودہ لے کے بیٹھ گئے کہ جناب یہ بھی ساتھ آپ منظور کریں تو پھر ہم فیٹف کے اوپر بھی آپ کو جو ہے وہ ووٹ کریں گے. حالانکہ وہ پاکستان کا معاملہ تھا، وہ کوئی حکومت سے جڑی ہوئی بات نہیں تھی، لیکن اس موقع پہ بھی انہوں نے اپنی جو بارگیننگ پوزیشن تھی اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کہ جی ہمارے ووٹ چاہیے تو پھر یہ لیں، پھر نیب کا جو قانون ہے وہ بھی ساتھ منظور کروائیں. تو وہ اس طرح فائدہ اٹھانا جانتے تھے. ایون باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینی تھی تو اس سے پہلے انہوں نے نواز شریف صاحب کی رہائی کو یقینی بنایا، ان کے ساتھ معاملات طے کر کے ان کے لیے ریلیف لیا، اور اس کے بعد باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن کے لیے ووٹ بھی دیا. تو یہ جو سیاسی لوگ ہوتے، چلیے وہ تو یہ میں اس لیے نہیں مثال دے رہی کہ انہوں نے اگر بے اصولی کی تو آپ بھی کریں، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ یہاں آپ کم از کم یہ تو ناجائز چیز ہے نا کہ ملاقاتیں بند ہوئی ہیں، تو کم از کم جو ایک جائز حق ہے اس کے لیے تو آپ ایک شرط رکھ سکتے ہیں کہ جناب آپ ہماری قیادت سے ملاقات تو کروائیں. اور یہ صرف اس لیے نہیں کہ عمران خان کی ملاقات ہو جائے تو ان لوگوں کے لیے کوئی فائدہ ہو، بلکہ یہ خود اس اجلاس کا بھی فائدہ اور ملک کو بھی اس کا فائدہ تبھی ہوگا کہ جب ایک انپٹ تمام لوگوں کی طرف سے آئے گی. عمران خان ہی کیا، اختر مینگل بھی ہوں، اس میں جو آپ کی بلوچستان کی قیادت ہے وہ بھی شامل ہو، تبھی اس کا فائدہ ہے. اگر آپ نے اس طرح ہی بیٹھ کر یہاں پر وہی چند چار چہروں نے جو کہ ہمیشہ اپنی آ کے سناتے ہیں اور سنا کے چلے جاتے ہیں، تو انہوں نے اگر ایسے ہی آپ نے یہ اجلاس کرنا ہے تو ویسے بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا پھر، کیونکہ آپ کو کسی بھی آپریشن کی صورت میں، بات چیت کی صورت میں کامیابی تبھی ملنی ہے جب قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. اور قوم کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی نمائندہ قیادت ہے، جو ان کی پسند کی قیادت ہے، منتخب قیادت ہے، آپ اس کو لے کے بیٹھیں. یہ نہیں کہ جو آپ نے کٹ پتلیاں بٹھائی ہوئی ہیں ان کے ساتھ ہی آپ فیصلے کر لیں، تو قوم کی آپ کو حمایت کہاں سے پھر حاصل ہوگی. یہ ساری ایشو تھا اور یہ ساری کہانی. بہرحال جب ٹھیک ٹھاک قسم کی تنقید ہوئی تو پھر پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ تھوڑی بہت کوشش کی گئی کہ ڈیمیج کنٹرول کیا جائے، اور انہوں نے فوری طور پر ایک خط جاری کیا عمر ایوب صاحب کی طرف سے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب کے نام، اور اس میں کہا گیا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ 10 بجے جو آپ نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس رکھا ہوا ہے 11 بجے یا 10 بجے، اس سے پہلے ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دی جائے تاکہ ہم ان سے ہدایات لے سکیں. اب ویسے یہ بھی بظاہر تو خانہ پوری لگتی ہے کیونکہ اتنی جلدی ملاقات کیسے ہوتی. کروانے والے تو خیر 7 بجے بھی اڈالہ کا دروازہ کھول دیتے ہیں، لیکن وہ اس وقت کی بات ہوتی ہے جب انہیں ضرورت ہوتی ہے. تو جب یہاں پر آپ صرف اپنی ذرا کارکنوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے ان کو کیا ایشو ہے کہ وہ آپ کے لیے دروازے کھلوائیں. بہرحال انہوں نے یہ خط لکھ دیا. اس کے بعد عامر ڈوگر صاحب بھی ملے ایاز صادق صاحب سے، انہوں نے بھی انہیں ریکویسٹ کی کہ جی ہماری خان صاحب سے ملاقات کروا دیں اور ہم جو ہے اس موضوع کے اوپر ان سے ہدایات لے سکیں. انہوں نے بھی یقین دہانی کرا دی ہمیشہ کی طرح کہ جی ہم کوشش کرتے ہیں. بہرحال انہوں نے اپنے کارکنوں کو تھوڑا سا ٹھنڈا ضرور کیا کہ جناب دیکھیں ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے ہماری ملاقات ہو جائے. حالانکہ اس خط کے بھی آخر میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ اگر ملاقات نہ بھی ہوئی تب بھی ہم شرکت ضرور کریں گے اور میدان خالی نہیں چھوڑیں گے. تو یہ انہوں نے انہیں تسلی دے دی ہوئی تھی کہ ملاقات نہیں بھی ہوئی تو کوئی ایشو نہیں ہے، ہم آ جائیں گے ضرور. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد صورتحال میں بڑی ڈرامائی تبدیلی ہوتی ہے،
اور پھر جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے اس کے پلیٹ فارم سے ایک بیان جاری ہوتا ہے جو ان کے ترجمان ہیں ان کی جانب سے اخون حسین زادہ کی طرف سے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی تحریک تحفظ پاکستان نے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے، اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہوں، محمود خان نچکزئی صاحب ہوں، باقی جو اس میں شامل جماعتیں ہیں ان کی طرف سے یہ طے کیا گیا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہیں کی جائے گی۔ اب یہ فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں آٹومیٹکلی سمجھا جاتا ہے کہ شاید پی ٹی آئی نے بھی پھر یہی فیصلہ کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی اسی اتحاد کا حصہ ہے، لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے ابھی بھی واضح طور پر شیخ وقاص اکرم صاحب ہوں یا بیرسٹر گوہر صاحب ہوں، کسی کی طرف سے بھی کوئی اس کے اوپر تصدیق نہیں ہوئی، اور انہوں نے اس کے اوپر ایک یہ سٹیٹمنٹ حامد رضا صاحب کا ضرور جاری ہوا کہ جی ابھی ہماری ملاقات چل رہی ہے، ایک میٹنگ ہو رہی ہے اور ہم تھوڑی دیر بعد اس کے اوپر واضح کریں گے۔ البتہ انہوں نے اپنے حوالے سے یہ ضرور کہا کہ میرے نام جو چل رہا ہے کہ جی میں شرکت کروں گا تو میرا ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہے، تو یہ انہوں نے اپنے حوالے سے کلیئر کر دیا۔ شاہد خٹک صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ جی ہمارے ساتھ تو کوئی مشاورت نہیں ہوئی، نہ ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان کو انہوں نے اعتماد میں لیا ہے یا نہیں لیا، لیکن قصہ مختصر یہ کہ میرے تو تحفظات ہیں، میں کرک سے ہوں، وہاں پہ بھی دہشت گردی کا ایشو ہے، لیکن مجھے نمائندگی کا اس میں حق نہیں ملا ہے، اور جن لوگوں کو حق ملا ہے کیا ان کے مسائل ہیں علاقوں میں اس طرح کے، تو بہرحال انہوں نے بھی اپنی طرف سے تحفظات کا اظہار کر دیا۔ اس کے بعد اب یہ ساری کہانی بنتی ہے اور پھر میٹنگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اندر سے پھر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اس میں پی ٹی آئی کے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں ان اینی کیس ہمیں شرکت کرنی چاہیے، اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ جنید اکبر صاحب نے بھی واضح طور پر ویڈیو پیغام میں کہا تھا کہ عمران خان سے ملاقات کے بغیر کسی اجلاس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور عمران خان سے ملاقات ضروری ہے، اس کے بعد ہی جو ہے ہم عمران خان سے ملاقات کے بعد ہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ تو اب یہ ایک عجیب سی کنفیوژن ہے، اور پی ٹی آئی قیادت پہ اس وقت پریشر ہے، کیونکہ ایک طرف ان پہ سوشل میڈیا کا پریشر ہے جو ان کو یقیناً گلے سے دبوچے ہوئے ہیں کہ جناب آپ عمران خان کو بھلا کے کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، ان سے پوچھے بغیر آپ کیسے قدم لے سکتے ہیں۔ تو دوسری طرف ان کے اوپر ظاہر ہے اس رجیم کا بھی پریشر ہے، اور ان کو اس بات کے لیے یقیناً میسج گیا ہے کہ جی آپ نے شرکت کرنی ہے، کیونکہ باہر بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جناب ہمارے ملک میں یہ ایشوز ہیں تو اس کے اوپر ایک نارمل ملک کی طرح اپوزیشن اور حکومت اکٹھے ہیں، ہم سب مل کے بڑا چل رہے ہیں، ہم اپنے ملک کو سنبھال لیں گے، تو انہوں نے اپنی طرف سے یہ جیسچرز بھی دینے ہیں۔ اب ان کے اوپر یہ پریشر ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے ہینڈل کریں، بعد میں انہیں اس بات کا بھی پریشر ہے کہ پھر میڈیا سے بھی یہ پریشر آئے گا کہ جناب دیکھ لیں یہ تو دہشت گردی کے معاملے کے اوپر بھی اتحاد کا مظاہرہ نہیں کر سکے اور یہ شامل نہیں ہوئے اجلاس میں، تو اس طرح کی باتیں، حالانکہ انہوں نے اجلاس کا خود مطالبہ کیا تھا، اب جب اجلاس رکھا ہے تو خود شامل نہیں ہوئے، تو ظاہر ہے یہ تنقید بھی بنے گی۔ تو اب یہ جو ہے سارے پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے یہ سارے جو ہے خاصے پریشر میں آ گئے ہیں ہر طرف سے، اور ان کو اب جو ہے وہ اگر جاتے ہیں تو مسئلہ ہو رہا ہے، نہیں جا رہے ہیں تو مسئلہ ہو رہا ہے، اور یہ کنفیوز ہو گئے ہیں۔ آخری خبریں آنے تک یہ طے کیا گیا تھا کہ جی 10 بجے جو ہے صبح ایک پریس کانفرنس بلائی جائے گی، میرا خیال ہے اسی میں حتمی کوئی اعلان جو ہے وہ متوقع ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے رات گئے کسی وقت کوئی اعلان ہو جائے کہ جی جا رہے یا نہیں جا رہے۔ لیکن بہرحال بتانے کی اس میں جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس سے جو چیزوں کا حاصل حصول ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ پہلی بات تو یہ کس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پی ٹی آئی قیادت جو ہے وہ کتنی کنفیوزڈ ہے، اور ان کے پاس کوئی کلو نہیں ہوتا کہ آگے اسٹریٹجی کیا کرنی ہے کیا نہیں کرنی۔ پہلے تو یہ کہ جب آپ اتحاد میں ہیں تو سب سے پہلے ہی آپ کو سب سے اہم ایشو کے اوپر مشاورت کرنی چاہیے اپنے اتحادیوں کے ساتھ کہ جناب یہ اب اجلاس آ رہا ہے تو اس کے اوپر کیا حکمت عملی ہونی چاہیے۔ آپ اپنے طور پر سولو فلائٹ لیتے ہوئے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم شرکت کر رہے ہیں، اور یہ بھی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم شرکت نہیں کر رہے۔ جب آپ نے ایک اتحاد بنایا ہوا ہے تو آپ کا کام ہے کہ آپ ہر موقع کے اوپر اس اتحاد کو، پوری اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلیں اور ان سے مشاورت کے بعد کوئی اناؤنسمنٹ کریں۔ دوسری چیز یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ جی یہ اس طرح کی چیز ہے تو اس کے اوپر عمران خان کی جو ان پٹ ہے اس کے بغیر ہم نہیں چل سکتے، تو اسی بہانے آپ کم از کم یہ جو ملاقاتوں پہ ایک بین ہے یہ لفٹ کروا سکتے ہیں۔ آپ یہ شرط رکھ کے یہ اپنا فائدہ لے سکتے ہیں کہ جناب اسی بہانے یہ تو کھولیں تاکہ کم از کم اپنے ورکر کو آپ یہ سیٹسفائی کر سکیں کہ اگر ہم نے شرکت کی ہے تو دیکھو ہمارے اوپر یہ جو ایک سختی چل رہی تھی کم از کم یہ تو ہم نے ہٹوائی ہے۔ تو یہ ان کی قیادت کی کمزوری ہے کہ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، فوراً پریشر میں آ جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے پھر یہ تنقید کی زد میں بھی آتے ہیں۔ تو یہ جو پھر ان پہ تنقید ہوئی ہے وہ بڑی واضح بھی ہے اور بڑی جینون بھی نظر آتی ہے۔
جو ایک اور امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو انہیں کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ بھئی آپ شرکت نہ کریں، سبھی شاید انہیں مشورہ دیتے، خود عمران خان صاحب بھی، آئی ایم 110% شیور کہ اگر عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہو جائے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ آپ شرکت کریں، لیکن اس شرکت میں اور اس شرکت میں فرق ہے۔ وہاں پر آپ کو عمران خان کا بھی اعتماد حاصل ہوتا، اس کے ورکر کا بھی اعتماد حاصل ہوتا، لیکن اس طرح سے جیسے آپ نے طے کیا اور جیسے آپ نے لسٹ بھیجی، اس سے آپ کو عمران خان کی طرف سے تو پتہ نہیں کیا ری ایکشن آتا ہے، لیکن ورکر نے پھر آپ کی اچھی خاصی بینڈ میں جائی، اور پھر اب جو ہے وہ آپ اب بڑے ہوئے ہیں کہ اب ہم کیا کریں اور کیسے فیس سیونگ کریں۔ تو یہ جو ہے صورتحال ہے۔ لیکن اس میں ایک جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ کہ یہ بات آپ دیکھیے کہ عمران خان جو ہے نا اس وقت دو سخت قسم کے پیروں میں ہیں۔ ایک پیرا جو ہے وہ ہے ظاہر ہے کہ جو ان کو قید میں رکھے ہوئے ہیں تو انہوں نے پیرے لگائے ہوئے، تو ہر لمحے عمران خان کی مانیٹرنگ کرتے ہیں، تو وہ تو ایک پیرا ہے۔ لیکن ایک دوسرا پیرا ہے جو کہ سوشل میڈیا کا پیرا ہے، جو عمران خان کے چاہنے والوں کا پیرا ہے، اور یہ بھی ایسے دیوانے لوگ ہیں کہ یہ بھی کسی لمحے غافل نہیں ہوتے، ہر وقت ان کی نظر ہے کہ عمران خان کو کوئی کراس کر کے، کوئی اس کو پیچھے ہٹا کے، کوئی اس کو مائنس کرنے کی کوشش کے چکر میں ہے، تو ہم نے اس کا پیچھا کیسے کرنا ہے۔ تو یہ پھر یہ بھی کسی ٹائم جو ہے نا اپنی اس سے ڈیوٹی سے غفلت نہیں کرتے، یہ بھی ہر وقت ویجیلنٹ رہتے ہیں، اور جہاں انہیں لگتا ہے کہ جی یہاں پر جو ہے وہ عمران خان کو یا اس کے کاز کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے، تو پھر یہ چاہے ان کی اپنی قیادت میں سے ہوں، اپنے سوشل میڈیا والنٹیئرز میں سے ہوں، صحافیوں میں سے ہوں، کوئی مولویوں میں سے ہوں، کوئی کہیں سے بھی ہوں، کوئی کرکٹر میں سے ہوں، کسی طرف سے بھی ہوں، یہ پھر جو ہے اس کو حساب برابر اسی وقت کرتے ہیں، کوئی ادھار نہیں رکھتے۔ تو عمران خان کو جہاں وہ ایک پہرا ملا ہوا ہے، تو ایک یہ بھی پہرا ہے جو ان کی پوری نظریے کی بھی حفاظت کر رہا ہے، اور ساتھ میں اس کو ہر وقت انہوں نے الائیو رکھا ہوا ہے، جو ہر وقت آپ کہہ لیں کہ وہ ڈسکشن میں ہے، ہر وقت جو ہے اس کی ایک بات کی جو ایک امپورٹنس ہے، جو اس کی ایک ریلیونس ہے، وہ آپ کو ہر وقت جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بلیسنگ بھی ہے عمران خان کے لیے، لیکن جو یہ موجودہ قیادت ہے اس کے لیے تھوڑی ٹینشن بن جاتی ہے بعض اوقات، کیونکہ بہت سے چیزیں جس میں وہ شاید، میں یہ نہیں کہتی کہ یہ لوگ غدار ہوں گے یا یہ سارے کے سارے یہی چاہتے ہوں گے کہ عمران خان باہر نہ نکلے، ڈیفینیٹلی ان میں سے بہت سے لوگ سنسیئر ہیں اور جو چاہتے ہیں، دل سے چاہتے ہوں گے کہ عمران خان باہر نکلیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ جو ان کا طریقہ کار ہے وہ ایک مختلف طریقہ کار ہو، یہ سمجھتے ہوں کہ جناب عدالتیں بند ہو چکی ہیں، آپ کی جو احتجاج ہے وہ کچلے جا چکے ہیں، آپ کا انٹرنیشنل پریشر اس لیول کا نہیں بڑھا کہ جہاں پر حکومت پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہوتی، تو تمام راستے بند ہونے کے بعد انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید بات چیت کے ذریعے ہی ہم عمران خان کو باہر نکال سکتے ہیں، اس لیے وہ شاید کچھ مفاہمت کی کوشش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میں صرف یہ سمجھتی ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے الیکشن چوری کیا ہے، وہ لوگ جنہوں نے قوم کے مقبول لیڈر کو بند کیا ہے، ناجائز ناحق قید کیا ہے، اس کو جیتا ہوا الیکشن انہوں نے ہروایا ہے، وہ لوگ جنہوں نے لوگوں کے بچے لاپتہ کیے ہیں، ان پہ تشدد کیے ہیں، اغوا کیے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے نہتے لوگوں پہ گولیاں چلائی ہیں، جنہوں نے پوری کی پوری عدالتی نظام کی جڑیں ہلا کر ان کو تالے لگا دیے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ لوگ آپ کو کوئی اچھی خبر دیں گے یا آپ کے ساتھ کوئی مفاہمت کریں گے؟ یہ دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن ان سے کوئی خیر کی خبر کی توقع نہیں ہے۔ تو یہ اگر کوئی سوچتا ہے کہ جی اگر یہ آپ کو انگیج کر رہے ہیں تو اس سے کوئی بہتری کی امید ہوگی، تو یہ 2-3 مرتبہ انگیجمنٹ سے انہوں نے صرف اپنا مطلب نکالا ہے۔ ان کو کیا ملا ہے؟ ان کو تو کچھ بھی نہیں ملا۔ عمران خان کی سزائیں جوں کی توں ہیں، بلکہ جو تھوڑی بہت پہلے سزائیں معطل ہو رہی تھیں، بریتیں ہو رہی تھیں، انہوں نے اس کے بھی راستے بند کر دیے، تو آپ کو تو یہ ملا ہے، اور آپ کے لیے تو کوئی آسانی نہیں ہوئی، آپ کے مقدمات ویسے کے ویسے ہیں، آپ کے کارکن ویسے کے ویسے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کے لیڈرز جو پڑے ہوئے تھے جیلوں میں، بزرگ ہیں، بیمار ہیں، وہ ساری کوٹ لکھپت جیل بھری ہوئی ہے، وہ آپ کی بھری ہوئی ہے، تو آپ کو ابھی تک ملا کیا ہے؟ تو اگر آپ اپنی طرف سے کوشش بھی کریں کہ جی ہم کوئی یہ ان کی بات سن لیں یا اس طرح، تو یہ جو ابھی تک اگر لڑائی لڑی جا رہی ہے، یہ چل بھی رہی ہے، تو یہ اسی وجہ سے چل رہی ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر اس کو ہم سوشل میڈیا کو سرنڈر کر دیں تو شاید کوئی صورتحال میں بہتری آ جائے، لیکن دوسری طرف ایسا لگتا ہے کہ اگر سوشل میڈیا سرنڈر ہوا تو شاید بالکل ہی آپ کا نام و نشان مٹانے کی تیاری ہو جائے گی۔ تو یہ اس وقت جو ہے ایک سچویشن ہے، لیکن یہ ہوگا نہیں، سوشل میڈیا کو سرنڈر کرنا میرا نہیں خیال ہے کہ یہ پاسبل ہو سکتا ہے۔ بہرحال آج کا دن 1-2 لحاظ سے اور بھی اہم ہے، اور وہ یہ کہ عمران خان صاحب کی قیادت سے تو پتہ نہیں ملاقات ہوتی ہے یا نہیں، لیکن ان کی فیملی سے آج ملاقات کا دن ہے، وکلا سے ملاقات کا دن ہے، تو آج عمران خان صاحب کی بہنیں، ان کے وکلا عمران خان صاحب سے ملیں گے، تو وہی جو ایک منگل کے روز کا ایک گیپ اب آ چکا ہوا ہے، ہر 8 دن بعد ملاقات ہوتی ہے، تو 8 دن بعد عمران خان صاحب کی طرف سے
کوئی اندر سے خبر آئے گی، ان کی خیر خیریت سے متعلق آئے گی، ان کا مختلف فیڈ بیک آئے گا مختلف ایشوز پر. ظاہر ہے یہ جو اس وقت سچویشن ہے اس سے مطابق بھی وہ کوئی اسٹیٹمنٹ دیں گے. اچھا، اس کے اوپر بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ آج بھی میں خواجہ آصف صاحب کو دیکھ رہی تھی اور باقی بھی پی ٹی آئی کے PMLN کے لوگ وغیرہ یہ لگے ہوئے جی عمران خان نے تو مذمت تک نہیں کی دہشت گردی کے واقعات کی، اس نے تو ایک اسٹیٹمنٹ تک نہیں دیا. اوے اللہ کے بندو، تم لوگوں کی عقل ہے یا کیا ہے؟ یعنی کہ آپ نے ایک بندے کو جیل میں رکھا ہوا ہے، اس سے پچھلے 8 دن سے کوئی ملا نہیں ہے، اس کے پاس فون نہیں ہے، اس سے کوئی جا کے رابطہ نہیں کر سکا، تو وہ کس طرح اپنا اسٹیٹمنٹ دے گا؟ کوئی دماغ ان کے کام کرتے ہیں پتہ نہیں کہ نہیں کرتے، میری تو سمجھ سے باہر ہے. یا تو یہ نا کہ روز بندے مل کے آ رہے ہیں لیکن عمران خان نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا اس موضوع پہ، تو پھر تو آپ کہہ بھی لیں تو بات سمجھ میں آتی ہے. مطلب کوئی 8 دن سے بندہ ملا نہیں ہے اس سے، تو وہ کدھر سے اسٹیٹمنٹ جاری کر دے گا؟ ہمیشہ جو ان کے ٹویٹس پہ آتے ہیں وہ ٹویٹس ہوتے ہیں جو کہ ان کی ملاقات ہوتی ہے جس دن اپنے فیملی سے لائر سے ملتے ہیں، تو اس کے بعد جو ان کی گفتگو کا ایک احاطہ ہوتا ہے اس کو سمری کی صورت میں، ٹویٹ کی صورت میں ٹویٹ کر دیا جاتا ہے. تو اب جب عمران خان صاحب سے آخری بار ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت ابھی یہ بولان والا واقعہ تو ہوا بھی نہیں تھا. 2-3 بجے میرے خیال ہے ان کی فیملی مل کے نکلی تھی اور اس کے بعد شام کے وقت یہ جو ٹرین والا معاملہ ہے یہ اس کی خبریں آنا شروع ہوئی. تو عمران خان صاحب کو تو اس وقت پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اور اس کے بعد سے آنورڈز تو کوئی ان سے ملا نہیں کہ جو اس پہ وہ مذمت کرتے یا کوئی ریاکشن دیتے. تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں. میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ان کے ساتھ ہم بات چیت کر لیں گے، ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے تو کوئی صورتحال نکلے گی. یہ تو ہر موقع کے اوپر الٹا آپ کے اوپر الزام تراشیاں کرتے ہیں، اور آپ کی قیادت کی طرف سے تو ان سے ٹھیک سے دفاع بھی نہیں ہو پاتا. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ امید ان سے لگانی کہ جی یہ کوئی آپ کے لیے راستہ بنائیں گے اور کوئی آپ کے ساتھ مفاہمت کا ہاتھ بڑھائیں گے. یہ ایسا صرف اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ اگر یا تو مائنس عمران ہو یا مائنس نظریہ ہو، اور جب تک عمران ہے عمران خان بھی فی الحال کمپرومائز کرتا نظر نہیں آ رہا، اور عمران خان کے علاوہ جو نظریہ اب پھیل چکا ہے وہ نظریہ بھی اب پیچھے واپس ہٹتا نظر نہیں آ رہا. تو یہ جن ہے جو ایک بوتل سے باہر نکل چکا ہے اور اس کو بوتل میں دوبارہ گھسانا ناممکن سا نظر آ رہا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.